अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स सबक नंबर 7 लेसन नंबर 7 से आज हम अपने कोर्स को निफ्स से आगे लेकर चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक का सवाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिआनत मांगते हैं, उसकी मदद का सवाल करते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के साथ हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल इल्म लियुबाहिय बिहिल उलमाअ औ युमारिय बिहिस सुफहाअ औ यस्रिफ बिहि वुजूहन नासि इलैहि अदखलहुल्लाहु जहन्नम। अल्लाहु अकबर। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको अपनी किताब सहीहुल जामे में ज़िक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल इल्म, जिसने किसी इल्म को सीखा, इल्म को सीखने का मकसद क्या था, लियुबाहिय बिहिल उलमा, ताकि वो उलमा में अपने आप को बड़ा जाहिर कर सके, उलमा की बराबरी कर सके, उनके साथ बहस मुबासा कर सके, उन पर बड़ापन दिखा सके। ये पहला। दूसरा मकसद औ युमारिय बिहिस सुफहा, या फिर बेवकूफ़ लोगों से बहस मुबासा कर सके, ये दूसरा मकसद। तीसरा औ यस्रिफ बिही वुजूहन नासि इलैहि, या लोगों के चेहरों को अपनी जानिब मोड़ सके। जिसने इन 3 वजूहात की बिना पर इल्म को हासिल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद क्या है, फरमाया अदखलहुल्लाहु जहन्नम, अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल करेंगे। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ी वईद है, यकीन जानिए। दीन इल्म आज अगर हम इन मजालिस के अंदर हासिल कर रहे हैं, या आपको ज़िंदगी में किसी भी जगह दीन इल्म को हासिल करने का मौका मिलता है, तो इन मकासिद के लिए आपने इल्म को हासिल नहीं करना। इस वजह से नहीं कि मैं अच्छी तरह से बहस मुबासा कर सकूंगा, इस वजह से नहीं कि मैं लोगों में अपने आप को इल्म वाला जाहिर कर सकूंगा, मैं दुनियावी फ़ायदे के लिए, शोहरत के लिए, माल के लिए इल्म को हासिल करूँ। नहीं, इल्म को क्यों हासिल करना है, ताकि मुझे मेरे रब की मारिफत हासिल हो जाए, मुझे दीन इस्लाम की मारिफत हासिल हो जाए, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल हो जाए, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान लूँ, आपके दीन को पहचान लूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचान लूँ। इल्म को हासिल करने का ये मकसद होना चाहिए। जब ये मकसद होगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा भी हमें हासिल होगी। जी, इन 3 असबाक में इंशाअल्लाह सबक नंबर 7, 8 और 9 में जो आयत करीमा हमारे ज़ेर मुताला होगी, वो सूरतुल अहज़ाब की 2 आयात हैं, जो आपको वर्कशीट की सूरत में पहले भी मिल चुकी हैं। इन 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 औसाफ को बयान किया। 2 आयात में 5 औसाफ को बयान किया गया। अल्लाहु अकबर। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स है, तो क्यों ना हम इसकी इब्तिदा में ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 औसाफ को जानते हैं। सूरतुल अहज़ाब की 2 आयात में जिनको बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाहु अकबर। कितनी 5 सिफात, शाहिदन, मुबश्शिरन, नज़ीरन, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, सिराजम मुनीरा। आयत का तर्जमा नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? ताकि आप लोग खुद से आयत का तर्जमा नोट करें। आप लोगों को वर्कशीट सेंड की गई है, आप इसको अपने पास लिखिए, क्योंकि ये कोर्स में ना सिर्फ आपने सीरत को सुनना है, बल्कि सीरत को तहरीर भी करना है, सीरत को याद भी करना है, उसकी दोहराई भी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तौफीक अता करे। जी, शाहिदन, सबसे पहला वसफ क्या है? शाहिदन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وصف شاہدن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہے۔ گواہ کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو دنیا میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے اور اس چیز پر گواہ، یا دوسرا مطلب یہ کہ آخرت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا جائے گا، جیسا کہ یہی مضمون ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ دوسرا وصف ہے مبشرن، خوشخبری دینے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر بنایا گیا، خوشخبری دینے والا بنایا گیا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں آسانی کرو، خوشخبریاں دو، مشکلی مت کرو، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ اللہ اکبر۔ مبشرن، خوشخبری دینے والا۔ جو اللہ پر ایمان لائے اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ نذیرن، ڈرانے والے، کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، گناہگاروں کو گناہوں سے اور پھر ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، نذیرا۔ چوتھا وصف کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ اکبر۔ داعیا، دعوت دینے والے، بلانے والے، کس کی طرف بلانے والے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ کیوں بلانے والے؟ باذنہ، اللہ کے حکم سے بلانے والے۔ تو اس سے یہ پتا چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی بات کا انکار کیا جائے گا تو یہ در حقیقت اللہ کی بات کا انکار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بلا رہی ہیں، تو کیا بلانے کی وجہ ہے؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ پانچواں وصف کیا ہے؟ سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورج کی صفت بھی سراج بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روشن سورج کی مانند کہا گیا۔ اب علماء کرام نے اس کی شرح میں بڑی مفصل گفتگو کی ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو چند لائنوں میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں سورج کیا کرتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے سارے جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اس دنیا سے جہالتوں کو اور جو گناہوں کے اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو نیکیوں کے، تقوی کے، اللہ کی اطاعت کے نور سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی خوبصورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 اوصاف بیان ہوئے، خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا وصف؟ پہلا شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ تو ان آیات اور احادیث کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کے 7ویں دن میں ہیں۔ ہم سبق نمبر 7 کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 6 اسباق کو پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں ہم سبق نمبر 6 کی دہرائی کریں گے، سبق نمبر 7 کے 10 موضوعات کو پڑھیں گے، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ جی سبق نمبر 6 کے موضوعات دیکھیے، 10 کے 10 موضوعات دیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 موضوعات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ لوگ چیٹ میں، کمنٹس میں مجھے لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے موضوع نمبر کتنے سے لے کر کتنے تک پڑھنا ہے، موضوع نمبر کتنے سے لے کر کتنے تک آج کے 7ویں لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے۔ جی تو آج ہم نے جو جی آفتاب احمد ماشاءاللہ بالکل درست جواب آیا، بارک اللہ فیکم، سب سے پہلے آپ کی طرف سے درست جواب آیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 20 جو بات درست آگے کہ آج ہم نے 51 سے لے کر 60 تک پڑھنا ہے، 51 سے لے کر 60 موضوع تک، یعنی آج ہم نصف سے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبق نمبر 6 کے 10 موضوعات دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعب ابی طالب کے اندر احصار تھا، بندش تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے دوبارہ سے ایک مرتبہ عقیدہ توحید کی دعوت رکھی، انہوں نے اس پر تعجب کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ جی دوسرا موضوع کیا تھا سبق نمبر 6 کا؟ عام الحزن، اور اس کی وجہ بھی تسمیہ غم کا سال، کیونکہ اس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ جی تیسرا موضوع کیا ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں۔ چوتھا موضوع ہم نے پڑھا تھا کہ سن 10 نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے طائف تشریف لے جاتے ہیں،
5واں موضوع پڑھا تھا وہاں سے واپسی پر وادی نخلا میں قیام کیا، وہاں پر جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے ایمان قبول کیا۔ 6واں موضوع پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی دعوت کو مکہ سے باہر مختلف قبائل تک پہنچا رہے ہیں۔ 7واں موضوع پڑھا تھا کہ سن 11 نبوت میں حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا 11 سن نبوت میں، اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد نکاح میں آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12 سن نبوت میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے اور 13 سن نبوت میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 10 ٹاپکس جو سبق نمبر 6 کے تھے ان کو ہم نے دہرایا، جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم پچھلے دن کے سبق کو دہراتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، اس کے اندر جن 10 موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ان میں سب سے پہلا موضوع ہے واقعہ اسراء و معراج، اللہ اکبر۔ دوسرا موضوع ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین۔ تیسرا موضوع مشرکین مکہ کی حالت، تشویش، قریش کا اجتماع، مشورہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق۔ چوتھا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب۔ پانچواں موضوع سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی۔ چھٹا موضوع قریش کا پیچھا اور انعام مقرر۔ ساتواں موضوع سفر کے کچھ واقعات و معجزات۔ آٹھواں موضوع اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے ہیں، مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں۔ نوواں موضوع مدینہ منورہ میں آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ 10واں اور آج کا آخری موضوع ہوگا مدنی زندگی کا آغاز۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ اسراء اور معراج بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا خوبصورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف، بلکہ ہم سب کا شرف کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا۔ محترم سامعین سامعات، یہ سفر حقیقت میں 2 سفر تھے۔ پہلا سفر اس کا نام اسراء ہے، دوسرا سفر اس کا نام معراج ہے۔ اسراء اسرا یسری سے مصدر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان الذی اسرا 15ویں پارے کی پہلی آیت، تو یہاں پر اسرا فعل ماضی استعمال ہوا۔ مصدر کیا ہے؟ اسراء۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کے وقت چلانا، یا بعض مفسرین یا اہل لغت نے کہا مطلق چلانا، چلانا یا رات کے وقت چلانا، جی۔ اور اس سے مراد پہلا سفر ہے۔ یہ پہلا سفر تھا جو مسجد حرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ دوسرا سفر تھا معراج۔ معراج عربی زبان میں اسم آلہ ہے، سیڑھی سلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سفر جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ باب ہے اس کا عرج یعرجو، عرج یعرجو سے ہے معراج، اللہ اکبر۔ یہ دوسرا سفر تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں، سورۃ النجم میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ آئیے اس سفر کی تفاصیل میں چلتے ہیں۔ واقعہ اور اسراء و معراج کو تاریخ میں ہم اگر دیکھیں تو اس کے مختلف اقوال ہیں، البتہ سیرت و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ طائف کے بعد کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 نبوی میں طائف تشریف لے گئے تو یہ جو سفر تھا یہ اس کے بعد کا تھا، لیکن مکی دور کے بالکل آخری سالوں کا تھا۔ مختلف اقوال ہیں اس میں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ کہا، حتمی رائے دی کہ یہ مکی دور ختم ہونے سے 3 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، یعنی وہی 10 کے آخر میں، 10 نبوی کے یا 11 کے بالکل شروع کا واقعہ ہے۔ ہم اس کو اس کورس میں اس وجہ سے اس مقام پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ مکی دور کے بالکل آخر میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی مکی دور کے آخر کا واقعہ ہے۔ البتہ میں نے کہا کہ اس کی تحدید میں کہ یہ کب ہوا، سیرت نگاروں کے ہاں کافی اقوال پائے جاتے ہیں۔ جی، یہ مبارک سفر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور روح کا حقیقی سفر تھا، یہ کوئی خواب یا اشارہ نہیں تھا۔ یقین جانیے اگر ہم اس کو خواب مانیں تو پھر اس میں اتنی بڑی شرف والی بات نہیں ہے۔ ہاں شرف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس سفر پر اپنے مبارک جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جب اس سفر کا آغاز ہوا تو مسجد حرام مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو نکال کر، قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق نامی سواری پر سوار کروا کر بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ 7 آسمانوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 انبیاء سے ملاقات کی۔ کیسے؟ 7 آسمانوں پر 8 انبیاء سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی۔ جی کیا آپ میں سے کوئی ایسے ہیں انہیں 8 کے 8 انبیاء رسول کے نام ترتیب کے ساتھ یاد ہو؟ پہلے آسمان پر ان سے دوسرے، ان تیسرے، ان چوتھے، ان پانچویں؟ تو بہرحال یاد ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ترتیب میں فرق آ جاتا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹے سے قاعدے کے ذریعے، کلیے کے ذریعے ہم آپ کو ترتیب یاد کرواتے ہیں۔ ترتیب سے آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کس کس آسمان پر کس کس کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ آپ کو یہ کلرڈ الفاظ، مختلف کلر میں یہ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان الفاظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں آ یا ہما۔ کیا ہے؟ آ یا ہما۔ اچھا ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے تجوید میں آپ بعض اوقات کوئی حروف یاد رکھنے کے لیے کسی مجموعے کو یاد رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ حروف یاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ انبیاء رسول کے ناموں کو یاد کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس مجموعے کو یاد رکھیں گے، آ یا ہما۔ سب کو یاد رہے گا، ساری اپنی زبانوں سے دہرائیں، جتنے لوگ شریک ہیں سب دہرائیں، آ یا ہما۔ اللہ اکبر۔ کلر آپ کو کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ 7 کلر دکھائی دے رہے ہیں۔ جی تو دیکھیے اللہ اکبر، یہ وہ 8 انبیاء کرام تھے علیہم السلام جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی۔ الف مدہ، الف مدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا دوسرے آسمان پر آپ نے یاد ایسے رکھنا، دیکھیں آسمان دوسرا ہے تو نبی بھی 2 ہیں۔ دوسرے آسمان پر 2، باقی 6 کے 6 آسمانوں پر 1 1۔ دوسرے آسمان پر 2 کون کون؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر 2۔ تیسرے آسمان پر یا سے کیا بن رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر الف سے کون بن رہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ 5ویں آسمان پر ہا سے کون بن رہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ 6ٹھے آسمان پر میم سے کیا بن رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 7ویں آسمان پر دوبارہ الف آ گیا، الف سے کون بن رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے آخر میں کن کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاء سے ملاقات کروانے کے بعد ان تمام انبیاء نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور آپ کو مبارکباد دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس شرف و منزلت پر، اللہ رب العزت نے آپ کو اس پر فائز کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور دکھایا گیا۔ اللہ نے اس موقع پر وحی فرمائی، 50 نمازوں کو فرض کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرے، پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، تیری امت کے لوگ بھی اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں، احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، ان کو 5 5 5 5 کر کے کم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 5 رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا، مجھے حیا آتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وحی نازل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ ہی خمسن وہی خمسون لا یبدل القول لدی، یہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہے، کیونکہ لا یبدل القول لدی،
میرے ہاں کسی بات کو بدلا نہیں جاتا۔ تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اجروں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے عبرتیں ہیں، دروس ہیں۔ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی عظمت اور شرف کا بیان ہے۔ دوسرا واقعہ اہل مکہ اور طائف کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف اور اذیتیں ملی، تو اس واقعے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تسلی کا سماں ہو گیا۔ تیسرا سبق کیا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک باقی رہنا اور تمام امتوں کے لیے عام ہونا۔ چوتھا سبق کیا ہے کہ اللہ کا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب ہم نے آیت بھی پڑھی تھی، یعنی کہ 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو دیکھیں اس میں کیا الفاظ تھے، لنریہ من آیاتنا۔ کیا مطلب لنریہ من آیاتنا؟ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن اسراء اور معراج یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر فائز کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے نشانیاں دکھائی تھی، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اور فرمایا کیا وجہ ہے، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ دکھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین مزید بڑھ جائے۔ تو یہ واقعہ اسراء و معراج تھا جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، باقی تفاصیل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو جی آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین۔ ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین۔ بیعت عقبہ ثانیہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کی راہ کو ہموار کر دیا تھا، اور وہ وہاں ہجرت کر کے امن و امان کی زندگی کو گزار سکتے تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے ہر گھر میں الحمدللہ دین اسلام داخل ہو چکا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کے مظالم کسی صورت میں نہیں رک رہے تھے۔ اب مسلمان ہجرت ملتے ہی، موقع ملتا ہی ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ مشرکین نے کہا اپنی بیوی کو کہاں لے کر جا رہی ہو، یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، اولاد کو نہیں جانے دیا، مال و دولت کو نہیں جانے دیا، اکیلے تن و تنہا ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ پھر جس کو جیسے جیسے موقع ملتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اجازت مل چکی تھی، وہ ہجرت کرتے جاتے۔ حضرت صہیب رومی ہے، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جس صحابی کو موقع ملتا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ جی آج کا تیسرا موضوع، اب مشرکین مکہ کی حالت کیا ہے، ان کی تشویش کا کیا عالم ہے۔ قریش اجتماع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ان کو یہ پتا چلتا نا کہ فلاں مسلمان بھی ہجرت کر کے مکہ سے نکل چکا ہے، پہلے اس کو تلاش کرتے، پھر کچھ رستہ اس کے پیچھے جاتے تاکہ اس کو پکڑ کر واپس لائے۔ یعنی ایک عجیب ان کی پاگلوں والی حالت تھی کہ کیوں یہ لوگ صحیح سلامت مکہ سے لے کر مدینہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ یعنی مدینہ کی جو مشرکین کے سردار تھے، ان کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان مدینہ کے اندر قوت پکڑ لیتے ہیں تو ہمارا جو تجارتی سفر ہے وہ مدینہ سے ہو کر جاتا ہے، آتے جاتے یہ مسلمان پھر ہمارے تجارتی سفر ان سے محفوظ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے بھی ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے اس چیز کا ادراک تھا، اس وجہ سے ان کی رائے یہ تھی کہ کسی صورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مدینہ نہیں پہنچنے دینا، ورنہ مسلمان وہاں پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، نبوت کا 14واں سال ہے، بولیے نبوت کا 14واں سال، ٹھیک ہے جی۔ مکی دور کے کل تو 13 سال تھے، لیکن ابھی نبوت کا 14 سال ہے، تو بالکل ابتدا میں ابتدائی مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی، تو اس وجہ سے اس کو 13 سال ہی شمار کیا جاتا ہے مکی دور کو۔ 14ویں سال کے 2 مہینے وہ اس مکی دور کے اندر، یعنی اس کو 14 سال نہیں شمار کیا جاتا، 13 سال شمار کیا جاتا ہے جی۔
کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مہینہ ہے سفر کا مہینہ، نبوت کا 14واں سال ہے، مشرکین دار الندوہ کے اندر جمع ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے اجتماع اور میٹنگز کیا کرتے تھے۔ جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیتے ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ شیطان بھی انسانی شکل میں ایک سردار کی شکل میں وہاں پر موجود تھا۔ ہر ایک کے مشورے کا شیطان انکار کرتا رہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، نہیں یہ درست نہیں ہے۔ جب ابو جہل لعین نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ ادھر ختم ہو جائے، قید کریں گے تو پھر آپ کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ چھڑائیں گے مشکلات، تو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور اس نے رائے پیش کی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس قتل کے اندر شریک ہوگا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں بنو عبد مناف، وہ بدلہ لینے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے۔ سارے قبیلوں کے ساتھ تو جنگ مول نہیں لے سکتے، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ ہوگا۔ اب جب یہ رائے آتی ہے تو شیطان نے کہا یہ درست رائے ہے، اس پر عمل کرو۔ ساری مجلس کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں گے نعوذ باللہ، اور کسی حالت میں کسی صورت میں زندہ مدینہ پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع ہے، مشرکین اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تدبیر دیکھیے۔ چوتھا موضوع ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے ہجرت کی اجازت دے دی جاتی ہے اور کفار کی اس سازش کے بارے میں بھی بتلا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے اپنے رفیق کو، اپنے سفر کے ساتھی کو کس کو منتخب کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خود چل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اے ابو بکر قد اذن لی فی الخروج، اے ابو بکر مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، ان کی زبان سے سب سے پہلے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ فرمایا الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سفر میں آپ کی صحبت، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس صحبت کا کیا مطلب تھا؟ اس صحبت کا مطلب تھا بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا، اکیلے تنے تنہا اپنی جان کو بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا پڑے گا۔ سب سے پہلا مطالبہ اللہ کے رسول سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قصے کو بیان کر رہی تھی فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہے ابو بکر، میں نے تمہیں ہی سفر کے اندر اپنا ساتھی منتخب کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرأیت ابی ابا بکر یبکی، میں نے اپنے والد گرامی ابو بکر کو دیکھا انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ وما كنت احسب یا احسب ان احدا یبکی من الفرح، حالانکہ اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے بھی روتے ہیں، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ رونا صرف غم کے ساتھ خاص ہے۔ آج آ کر مجھے پتا چلا کہ صرف غم پر نہیں خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے، جب میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی اجازت ملنے پر ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کو دن کے ٹائم یہ ساری چیزیں طے کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ مشرکین مکہ آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بچ کر مدینہ نہ جا سکیں۔ 27ویں رات ہے، سفر کا مہینہ ہے، نبوت کا 14واں سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس نقشے کو کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ چال چل رہے تھے کیا
لیثبتوک کہ آپ کو روک لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چال چل رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہا تھا، یا اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، اور رات کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹیں بنا دی، ان کے پیچھے بھی رکاوٹیں بنا دی، ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کو ڈانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور مشرکین کے سروں پر پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے مشرکین کی قوت بصارت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے آگے سے گزر کر جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی شعور نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل کر چل بھی پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پانچواں موضوع دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہترین حکمت عملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ بیت اللہ مسجد حرام کے آس پاس اپنی رہائش سے نکلتے ہیں تو آپ نے مدینہ کا رخ نہیں کیا۔ بہترین حکمت عملی ہے۔ اچھا، یہ جو مدینہ ہے یہ مکہ المکرمہ کے شمال میں ہے، شمال کا رخ نہیں کیا بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ جنوب کا رخ کر لیا، اور جنوب کا رخ تھا غار ثور، بطحہ قریش۔ آج کے دور میں مکہ مکرمہ کے رہائشی جانتے ہیں بطحہ قریش نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر جو پہاڑ ہے اس میں غار ثور، اس کا رخ کیا۔ 3 دن تک اس غار کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ بہترین حکمت عملی تھی۔ اگر یعنی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اگر مدینہ کی طرف چل جاتے تو مشرکین بھی پیچھے آتے، زیادہ خطرہ تھا، لیکن بہترین حکمت عملی کیا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ جنوب کی طرف چلے گئے۔ پھر جب سفر کا آغاز بھی کیا 3 دن کے بعد غار ثور سے، تو سفر کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے عام رستے سے نہیں کرتے بلکہ پہلے بحر احمر کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اس کے کنارے مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستوں کے ایک ماہر عبداللہ بن عریقت لیثی ہیں جو رستوں کے بڑے ماہر تھے، اگرچہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن امانت دار انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ سفر میں ہمارے رہنما ہوں گے، رستے کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ جی اب دیکھیے اس نقشے کے ذریعے آپ لوگ ذرا اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے۔ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے مدینہ منورہ۔ یہ دیکھیے یہ شمال کی جانب ہے، اوپر کی جانب جو ہے شمال کی جانب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے نکل کر شمال کی جانب نہیں گئے بلکہ مکہ سے نکل کر جنوب کی جانب گئے۔ یہ دیکھیں جبل ثور اور اس کے اندر غار ثور، یہ جنوب کی جانب ہے۔ اب دیکھیں جو گرین کلر کا آپ کو یہ رستہ دکھائی دے رہا ہے، گرین کلر کا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہجرت کے موقع پر رستہ تھا، گرین۔ اور یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو سرخ رستہ دکھائی دے رہا ہے، یہ مدینہ منورہ کے سفر کا عمومی رستہ تھا جس پر سارے قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ تو بہترین حکمت عملی دیکھیں کہ عمومی رستے سے نہیں گئے بلکہ ایک خاص رستے سے گئے جس رستے کا اکثر قریش کے لوگوں کو علم بھی نہیں تھا۔ تو آپ اس نقشے کے ذریعے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے سفر کو جان سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اب یہاں پر 5 موضوع مکمل ہوئے، تو چلیں ہم یہاں پر آپ سے ایک کوئز لیتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو موجود ہیں۔ آپ جو لوگ زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا، پولنگ ونڈو میں جواب دینا ہے، اور جو لوگ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کے اندر آ کر جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے شو ہو گیا 7ویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی تھی؟ 7ویں آسمان پر سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ 3 آپشن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ 7ویں آسمان پر سب سے آخر میں ملاقات کس سے ہوئی تھی؟
تاکہ دیکھیں آپ لوگ کتنا ایکٹیو ہو کر سبق کے اندر شریک ہیں. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ 400 کے قریب ہمیں درست جوابات موصول ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف 60 کے قریب جوابات درست نہیں بھی موصول ہوئے. اکرمکم اللہ. ماشاءاللہ درست جواب موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. 460 کے قریب جوابات درست موصول ہو گئے الحمدللہ. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 100 کے قریب جواب درست نہیں بھی ہیں. جن لوگوں نے شاید جلدی میں پڑھے بغیر یا پھر سیشن لیٹ جوائن کیا تو وہ سن نہیں سکے کہ 7ویں اور آخری آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن سے ہوئی تھی. جی پہلے کی بات نہیں، اور اس 7ویں کی بات ہو رہی ہے. 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا. میں یہاں پر پولنگ کرو کر آپ کے ساتھ آپ کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا رزلٹ رہا. 600 کے قریب لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا ماشاءاللہ، جن میں سے تقریباً 82% لوگوں کا جواب بالکل درست رہا. بارک اللہ فیکم. جی آپ لوگ اپنے رزلٹ کو دیکھیے ماشاءاللہ 82% آپ کا جواب درست رہا، جن کی تعداد 473 بنتی ہے. 473 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. احسن اللہ الیکم. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو 18% لوگوں کی طرف سے جواب درست نہیں بھی موصول ہوا. تو بہرحال درست آپشن کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن نمبر 1 is the correct answer. اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا 73 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام کو منتخب کیا. اور میں نے یہ کوئز بناتے ہوئے میں نے آپ کو کنفیوز کرنا چاہا کہ شاید کچھ لوگ اس سے غلطی میں پڑ جائیں، وہ یہ سوچیں کہ واپسی پر ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس سے گزر کر دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. جی بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کے کوئز باقی ہیں. آپ ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھیے گا، کوئز ابھی باقی ہیں. جی آج کا چھٹا موضوع قریش کا پیچھا اور انعام مقرر. اب جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اچھا رات کو وہ بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھ کے آپ موجود ہیں، دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی چادر لپیٹ کر سویا ہوا ہے تو موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس پلٹ جاتے. اب کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر تھے ہی نہیں، ادھر تو حضرت علی تھے. سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، ان کو مارا اور کہا بتلاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے. انہوں نے بتلایا مجھے کوئی علم نہیں، اور واقعی ان کو علم نہیں تھا. پھر سیدھا دیکھیں اب ابو جہل اور باقی مشرکین کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تعلق دیکھیے کہ اس کے بعد فوراً مشرکین حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں. کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، یہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ابوبکر صدیق بھی گھر پر نہیں ہوں گے. جا کر دیکھا تو واقعی وہ بھی نہیں تھے. ان کی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ظلم کیا. ابو جہل نے ان کو چانٹے مارے کہ مجھے بتلاؤ کہاں ہے. انہوں نے بھی بتلایا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. فوراً مشرکین نے دوبارہ سے ایک اجلاس بلایا اور انعام مقرر کر دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا نعوذ باللہ قتل کرنے کے بعد جس حالت میں بھی لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. تلاش کی لالچ میں کئی لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں انعام کی لالچ میں. جی یہاں سے ہمارا 7واں موضوع آتا ہے سفر کے کچھ واقعات و معجزات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں 3 دن تک رکے. اب یہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ کچھ مشرکین کو یہ شک گزرتا ہے جب وہ مدینہ کے رستے میں گئے پیچھے تو انہوں نے بالکل کسی کو نہیں پایا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی کوئی ان رستوں کو عبور کر کے مدینہ کی طرف نکل جائے اور رستوں میں کسی کے سفر کے کوئی نشان بھی نہیں تھے. بعض اوقات جب کوئی سفر کرتا ہے تو رستے میں اونٹ کے یا انسان کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر پہلے کہیں دائیں بائیں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پھر وہاں سے نکل کر آپ سفر کریں گے. تو کچھ لوگ وہ غار ثور جبل ثور کی طرف بھی جاتے ہیں. جب وہاں گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما غار ثور کے اندر ہیں.
مشرکین اتنے قریب ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ اللہ کے رسول میں آپ کی فکر میں رو رہا ہوں۔ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میں ایک عام انسان ہوں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کیا گیا تو یہ پوری امت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو وہ مشرکین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے۔ اب یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ سراقہ بن مالک کا ہے۔ یہ مکہ کے وہ رہائشی تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقطہ تعلیم میں تفصیلی ذکر آئے گا ان کا۔ اب یہ وہ واحد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار سور سے نکل کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پر پہنچتے ہیں میں آپ کو نقشے کے ذریعے بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے رابغ، آپ کو ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے رابغ۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں سراقہ بن مالک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس جگہ سراقہ بن مالک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ میرے والد محترم اس جگہ پر رہ بھی چکے ہیں، سعودی عرب آنے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے اس جگہ کے بارے میں بتلایا، تو میں نے فوراً کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سراقہ بن مالک جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، تو انہوں نے بتلایا بالکل یہ وہی جگہ ہے، رابغ نامی جگہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو جگہ ہے رابغ، اب جب سراقہ بن مالک کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ مشرکین بالکل ہمارے سروں پر آ پہنچے ہیں، بالکل ہمارے قریب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ اکبر، اے ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ جو سراقہ بن مالک ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہوئے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دسے، گھوڑا ہلا، یہ گر گئے۔ انہوں نے تیر نکال کر مارنا چاہا تو وہ تیر نکلا جو ان کو پسند نہیں تھا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ مکمل امان میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ان کا گھوڑا بھی نکل آتا ہے، لیکن دوبارہ ان کے دل میں انعام کی لالچ آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس واقعے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پر ہونے سے کوئی تصور نہیں، ویسے ہی میرا گھوڑا پھسلا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے وہ تیر نکلتا ہے جو ان کو پسند نہیں تھا اور گھوڑا پھر سے اس کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں۔ تب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی اور رسول ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب آئے گا، جس دن آپ غالب آئیں گے اس دن مجھے امان دیں گے، مجھے لکھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، حضرت عبداللہ تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان سے کہتے ہیں کہ ان کو لکھ دیجئے۔ ایک چمڑے پر ان کو امان لکھ کر دے دی جاتی ہے اور پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر اس امان کو دکھاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہ تحریر لکھائی اور واپس ہو لیے، اور واپس رستے میں جو لوگ ان کو ملے، جو انعام کی لالچ میں ملے ہوئے تھے، یہ ان کو کہتے جاتے کہ میں یہ پورا رستہ دیکھ آیا ہوں، اپنے آپ کو مت تھکاؤ، چلو واپس، اس رستے میں کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ واپس ہو گئے، ان کا یہ فائدہ ہو گیا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہمارا آج کا 8واں موضوع ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے ہیں، قبا میں قیام کرتے ہیں، کچھ دن تک مسجد قبا کی تعمیر کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگ روز صبح صبح، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے ہیں اور کسی بھی لمحے وہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو قبا ہے یہ مکہ کے راستے میں ہے،
آپ لوگوں نے نقشے کے اندر دیکھا بھی کہ مدینہ میں انٹر ہونا چاہے تو پہلے قبا آتا ہے مکہ کے راستے میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر پیدل سفر کے راستے میں اب لوگ صبح صبح جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے جو مسلمان اوس حضرت کے اسلام قبول کر چکے تھے، اور کئی غیر مسلم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے شوق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں جہاں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اب کیا ہوتا، جب پورا دن انتظار کرتے رہتے، دھوپ کی شدت ان کو ستاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ ایک دن وہ واپس پلٹے تو ایک یہودی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا، مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ اے اہل یثرب، وہ رہا تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ شوق اور رغبت کے ساتھ دوبارہ اسی راستے کا رخ کرتے ہیں، قبا کی طرف جاتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 500 لکھی، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی، بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ تاریخ کے اندر مدینہ میں کبھی کسی نے کسی کا ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں پہنچتے ہیں، وہاں پر کچھ دن تک قیام کرتے ہیں۔ سیرت نگاروں کے یہاں اختلاف ہے، 24 دن ہے، 6 دن ہے، 5 دن ہے، مختلف اقوال ہیں۔ کچھ دن تک وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، وہاں پر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں جو کہ مسجد قبا کہلاتی ہے۔ پھر مسجد قبا سے چند دن کے بعد نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال کا جو آپ کا قبیلہ تھا بنو نجار، حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ بنو نجار میں اپنے ماموں اور ننیال کے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے نکل کر مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ اب رستے میں تھے، قبا سے نکل چکے تھے، مدینہ سے پہلے جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے کہ بنو سالم بن عوف، وہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، ان کی آبادی میں تھے۔ جمعے کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی، جہاں پر آج مسجد جمعہ کے نام سے ایک جامع مسجد معروف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 100 لوگوں کی معیت میں وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی۔ آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ 9واں موضوع کیا ہے؟ مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ اور چونکہ 2 موضوعات باقی ہیں تو یہاں پر ایک اور کوئز لیتے ہیں۔ آپ نے پولنگ ویڈیو میں جواب دینا ہے۔ جو لوگ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ کمنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ آج کا دوسرا پول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ پہلی آپشن ہے غار ہیرا، دوسری آپشن ہے غار ثور، اور تیسری آپشن ہے بحر احمر کی طرف۔ تو بتائیے درست جواب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پولنگ ویڈیو دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے درست جوابات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ پول ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً یہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو چلے میں دوبارہ ری پولنگ میں نے کی، دوبارہ سے درست جواب کو سلیکٹ کیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، بلکہ 40 سیکنڈ کا ٹائم کرتے ہیں۔ پول نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ میں سے 400 لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ 400 لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہو چکا ہے، 450 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو 80-90 ایسے بھی ہماری بھائی بہنیں ہیں جن کی طرف سے غلط جواب موصول ہوئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلے کہاں گئے ہجرت کے وقت؟ غار ہیرا میں گئے، غار ثور میں گئے، یا پھر بحر احمر کی جانب گئے؟ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر 1 منٹ کا ٹائم ہو چکا، میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایزی ہے، لیکن دیکھیں ایزی ہونے کے باوجود ہمیں پورے 100 جوابات غلط موصول ہوئے، لیکن دوسری طرف ماشاءاللہ 476 جوابات ہمیں درست موصول ہوئے۔ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ پچھلے پول میں درست جواب دینے والوں کی تعداد 473 تھی، 473۔ اس میں ان کی درست جواب دینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 476۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ علیکم۔ تو اب بڑھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز کو وہاں پر بنی سالب کے جو آبادی تھی وہاں پر ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بڑھتے ہیں. کئی ایک صحابہ نے مدینہ منورہ کے اندر جو انصار تھے انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف چلیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ کے بارے میں فرمایا کہ اترکوہا، اس کو چھوڑ دو، فانہا مأمورہ، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اس نے کہاں پر رکنا ہے. بنی نجار کا محلہ ہے، یہ اونٹنی وہاں پر رکتی ہے. قریب ترین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، ان کا گھر تھا، انہوں نے دعوت دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر، ان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. جس جگہ پر یہ اونٹنی رکی تھی آج موجودہ مسجد نبوی. اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں اور آگے چل کر اس کا ذکر بھی آئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت ہجرت کے وقت جو مدینہ شہر تھا، یہ پورا کا پورا مدینہ شہر آج مسجد نبوی ہے. یعنی ماشاءاللہ مسجد نبوی کی جو مختلف زمانوں کے اندر توسیع ہوئی، تو اس وقت کا مدینہ یثرب کا جو شہر تھا بعد میں اسے مدینہ منورہ کہا گیا، جیسے کہ اس کا ذکر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آج کی مسجد نبوی ہے بما اس کے صحن. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتلایا گیا 2 یتیم بچے سہل اور سہیل ان کی جگہ ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہبہ کرنی چاہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا اور اس کی قیمت ادا کی. یہ مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کام تھا، اور وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. اللہ اکبر. سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر. ایک تعمیر اس کی اس موقع پر کی گئی، دوسری تعمیر جنگ خیبر کے بعد جب اسلام قوت میں آ چکا تھا. انشاءاللہ جو آنے والے دنوں کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے بعد 7 ہجری میں مسجد نبوی کی دوبارہ سے ایک مرتبہ تعمیر کی گئی، اس کو مزید وسیع کیا گیا اور مضبوط کر کے بنایا گیا. آج کا ہمارا 10واں موضوع ہے مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس عظیم ہجرت سے مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. مدینہ منورہ دین اسلام کی سب سے پہلی اسلامک سٹیٹ، اسلامی ریاست کہلاتی ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، اطاعت پر ہے، اور یہ امارت امن و امان پر قائم ہے. مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل فرمایا اور فرمایا یثرب مت کہو، بلکہ یثرب فساد یا ملامت کے معنی میں ہے. منع فرما دیا یثرب کہنے سے، تو اس کا نام بدل کر کیا رکھا؟ مدینہ رکھا، جو بعد میں کیا کہلایا؟ مدینہ منورہ. احادیث یا سیرت کی کتابوں میں مدینہ کے مزید نام بھی آئے ہیں. طابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فإنها طابہ، یہ تو مدینہ طیبہ ہے، طابہ ہے، یہ تو پاک ہے، طیبہ، مبارکہ، مشرفہ یا مشرفہ. مشرفہ مطلب جس کو شرف عطا کیا جائے، جس کو عزت عطا کی جائے. دار الایمان ہے، دار الہجرہ بھی کہا گیا. دار الہجرہ کیونکہ ہجرت کا گھر تھا، جو بھی ہجرت کرتا وہ مدینہ کے اندر آتا وغیرہ اس میں شامل ہے. گویا کہ یہ سب کے سب اس عظیم ریاست کے امن و امان اور روشن مستقبل کی ضمانت دے رہے تھے. بارک اللہ فیکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بلکہ دعا کی کہ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، اے اللہ تیرے نبی اور رسول تیرے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کو حرم والا قرار دیا تھا. فإنی حرمت ما بین لابتیہا، اے اللہ میں ان 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو مدینہ کی اس وقت جتنی آبادی تھی، اللہ میں ان کو حرم والا، حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں. تو مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرمت والا شہر قرار دے دیا گیا، جیسے کہ مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف عطا کیا، انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ انٹری سے پہلے بدایت حدود الحرم لکھا آتا ہے. حرم کی حدود شروع ہو چکی ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اندر حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں. مکہ شہر کے اندر بھی، مدینہ شہر کے اندر بھی یہ جگہ ہے موجودہ. یہاں پر آپ کو خوبصورت کلر کی آپ کہہ لیجئے کہ کچھ ستون بنے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان پر کیا لکھا ہوگا؟ بدایت حدود الحرم، حرم کی حدود شروع ہو چکی ہے. تو یہ مدنی زندگی کا آغاز انہی لمحات کے ساتھ ہو چکتا ہے.
اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے اس لیکچر میں الحمدللہ ہم نے اپنے 10 موضوعات کو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا الحمدللہ۔ جی، حرمت والے سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر قتل و قتال نہیں کیا جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں اکھاڑا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، یہ حرمت والی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر گری ہوئی چیز ہو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جیسے مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی حرمت والا ہے۔ تو یہ مطلب ہے حرم یا حرمہ، حرمت والا قرار دینا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ ہم ان کی دہرائی کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا نقطہ تعلیم۔ آپ کے علم میں ہے ہر سبق کے آخر میں 10 موضوعات کو مکمل کرنے کے بعد ہم نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیے آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسرا بن ہرمز کے کنگن۔ کسرا فارس کا بادشاہ، فارس کا حکمران، فرس کا حکمران کسرا فخر و تکبر کے اندر ڈوبا ہوا، یہ وہی ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ مدنی دور میں، آنے والے دنوں کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دوبارہ نہیں بیان کرتا، جب حضرت سراقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے، اب جب وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت سراقہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو بالکل حق پر ہے۔ فرمائے اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں، آپ ضرور غالب آئیں گے، مجھے امان لکھ کر دیجئے کہ جس دن آپ غالب آئیں گے اس دن مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امان لکھ کر دے دی۔ حضرت سراقہ ہے وہی رابغ نامی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ سے فرماتے ہیں، یہ سیرت کی کئی کتابوں میں، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا یا سراقہ، اے سراقہ، کیف بک اذا لبست سواری کسرا، اے سراقہ وہ دن تیری زندگی میں کیسا دن ہوگا جس دن تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کسرا تھا فرس کا حکمران، اس کے کنگن اور اس کا تاج یہ بڑا معروف تھا پوری دنیا کے اندر، کہ اس کا تو اس کے حکمران کا تاج اتنے دینار اور اشرفیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسرا ابن ہرمز، اے اللہ کے رسول جو ہرمز کا بیٹا کسرا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، فرس کا حکمران، کیا میں اس کے کنگن پہنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے سراقہ تو اس کے کنگن پہنے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ نبوت کے دلائل میں سے ہے، یہ معجزات میں سے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، سراقہ بن مالک کو اس حدیث پر یقین ہے اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان بھی قبول کر چکے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ سراقہ بن مالک کے کنگن، اس کا مال و دولت مدینہ میں پہنچے گا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر بن خطاب، کنگن سے کیا مراد ہے؟ جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے، مراد جو بھی وہ جواہرات پہنتے تھے، اے سراقہ تو ان کا مالک بنے گا۔ اب دیکھیں ایک دن وہ آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی سراقہ انتظار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، فرس کو فتح کیا جاتا ہے، اس کا تخت گر جاتا ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، مال غنیمت جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ڈیر ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی یاد ہے۔ سراقہ کو بلایا، کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ تشریف لاتے ہیں، کسرا کے کنگن اور اس کا تاج حضرت سراقہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مسجد نبوی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے کہ جس چیز کا آپ ذرا اندازہ لگائیے، شیخ عبد المالک مجاہد صاحب جو تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس قصے کو بیان کیا عظمت اور ہمت کی بلندی میں۔ اب دیکھیں سراقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ لیجئے کہ سراقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ سکتا تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ تو
اکیلے اپنی جان کو بچاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں کسرا کے کنگن پہنوں گا، اس کا مال میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر! یہ عزم و ہمت کی بلندی ہے، یہ اسلام کی قوت ہے۔ واللہ غالب امری، اللہ رب العزت اپنے معاملے کو غالب کرنے والا ہے۔ تو یہ دن بھی آتا ہے کہ جو کسرا کا فرس کا مال غنیمت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر ہوتا ہے، ان کے یہ کنگن، ان کا تاج، یہ حضرت سراقہ بن مالک کو دیا جاتا ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوائے جاتے ہیں اور ہر طرف مدینہ منورہ کی فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اس صداقت ہو جاتی ہے، اس پیشن گوئی کی صداقت ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ نقطہ تعلیم تھا۔ جی تو چلیے آج کا سبق دہرائیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کورس کا 7واں دن ہے۔ سبق نمبر 7 سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب تھے۔ 10 واقعات، سب سے پہلا واقعہ اسراء اور معراج کا، دوسرا واقعہ ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین، تیسرا واقعہ مشرکین مکہ کی حالت، تشویش، قریش کا اجتماع، مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق، پانچواں موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب کرتے ہیں، پانچواں موضوع تھا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی، چھٹا موضوع ہے قریش کا پیچھا اور انعام مقرر، ساتواں موضوع ہے سفر میں کچھ واقعات و معجزات، آٹھواں موضوع ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں، مسجد قبا کی تعمیر کرتے ہیں، پھر وہاں سے بنی نجار کے لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، یثرب کے نام کو تبدیل کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق نمبر 8 میں دوبارہ ہم 10 موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ذرا چیٹ کے اندر مجھے بتائیں کل کے موضوع ہمارے کون کون سے ہوں گے، موضوع نمبر کتنا سے لے کر کل ہمارا کتنا نمبر تک موضوع ہوگا؟ بارک اللہ فیکم، بالکل درست جواب آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 20 جوابات درست آئے۔ کل ہم انشاءاللہ 61 سے لے کر 70 تک اپنے موضوعات کو مکمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ روم کے اندر ماشاءاللہ 200-300 لوگوں کی جگہ خالی ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تو یہ جگہ فل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا کر دی، یہ آپ کے لیے اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ، جو سب سے مہنگی سواری تھی اس دور میں، صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے عزیز و اقربا دوسرے لوگ بھی اس اجر و ثواب میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں؟ ہم اللہ رب العزت سے اس کی توفیق کا، اعانت کا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا سوال کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔